मेरा नाम सुमन है। मैं 27 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रही थी। घर में हम माँ बेटी ही रहते थे। मैं नौकरी करती थी। मेरी माँ का कहना था कि अगर तेरी शादी करवा दी, तो फिर इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा बहुत से घरों में होता है कि अगर कोई लड़की गलती से कमाने लग जाती है, तो वो एक रोटी कमाने वाली हो जाती है, तो फिर उसकी शादी नहीं होती। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरी उम्र मेरी शक्ल से भी नजर आती थी। फिर मैं उन्हें कहती थी कि मैं शादी के बाद भी आपको पैसे भेजती रहूंगी, लेकिन ये बात माँ नहीं मानती थी। उनका कहना था कि शादी के बाद तू बदल जाएगी और मैं इसी घर में पड़कर मर जाऊंगी और तुझे खबर तक नहीं होगी। वो कहती थी कि तू बड़ी बेशर्म है। तो जैसी बेशर्म औरत को पति मिल जाएगा, तो तू उसके साथ ऐसे घुल मिल जाएगी और पलटकर माँ की तरफ देखेगी भी नहीं। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर कौन सी बेशर्मी देखी थी। शादी करना तो हर इंसान का हक होता है। भगवान ने सबको जोड़ों में पैदा किया है और जानवर हो या इंसान, परिंदा हो, सबका जोड़ा बनाया है। इसी तरह इंसानों को भी जोड़े में ही रहना है। जिन लोगों की शादी नहीं होती, उनकी भला कोई जिंदगी होती है। मेरी माँ ने खुद भी तो शादी की थी, लेकिन मेरी गलती ये नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी इसलिए नहीं करवा रही थी कि वो मुझे बेशर्म समझती थी, बल्कि गलती ये थी कि मैं इस घर में पैसे लेकर आती थी और इस गलती को मैं खत्म भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो खुद गर्ज होकर मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी। लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ करना था। मैं भी एक इंसान थी, एक औरत थी। मेरे अंदर भी जज्बात थे और अब वो जज्बात मुझे तंग करने लगे थे। मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती थी, खासकर रात के वक्त। और मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थी, सबकी शादियां हो गई थी, बल्कि उनके घर में तो एक दो बच्चे भी पैदा हो गए थे। और मैं यहाँ अभी भी ऐसे ही बैठी थी, उनके पास भी नहीं जाती थी। नहीं तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियां और बातें सुनाती कि मेरा दिल और भी ज्यादा मचलने लगता था। मेरी माँ कहती थी कि तेरा बाप भी छोड़कर चला गया, लेकिन आज तक उसने ये नहीं बताया कि वो हमें छोड़कर क्यों गया। कोई बात तो जरूर थी। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और मेरी शक्ल भी मुनासिब लगती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरा बाप मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़कर गया होगा। मेरी माँ ने भी ये नहीं कहा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। बस वो कहती थी कि वो हमें छोड़कर चला गया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मैं ज्यादा पैसे नहीं देती थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं घर पर ही रहती थी और घर में कपड़े सीकर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जो मेरा नुकसान हो रहा था, वो पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, घर में कोई भी नहीं था, कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी माँ मोहल्ले में किसी औरत के घर गई थी और मुझे बता कर गई थी। एक और अजीब बात यह थी कि उसने मोहल्ले की बहुत सी औरतों से दोस्ती कर रखी थी। कभी किसी के घर जाकर वक्त गुजार लेती और कभी किसी और का घर। दो लोग एक घर में रहते हों तो ज्यादा से ज्यादा आपस में कितनी बात कर लेंगे, इसलिए वो बाहर निकल जाती थी। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने देती थी, क्योंकि एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई, तो उसने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उसी दिन के बाद से मेरी माँ मुझे कहीं भी जाने नहीं देती थी और अब मैं भी नहीं जाती थी, क्योंकि जैसे ही जाती, लोग सबसे पहले मेरी शादी का सवाल करते। चूल्हे पर दूध रखा है, उसे देख लेना। लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने देखा ही नहीं। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि दूध तो उबल रहा था। हमारे घर में गैस नहीं थी, हम गांव में रहते थे, लकड़ियां जलाया करते थे। जल्दी जल्दी दूध को उतारने गई कि मेरा हाथ जल गया और दूध मेरे पैर पर गिर गया। इतने में दस्तक हुई थी। जिसने दस्तक दी थी वो मेरी चीख सुनकर अंदर ही भाग आया। मैं बुरी तरह चिल्लाई थी। शायद उसने भी सोचा होगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अंदर आ गया और मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे उस वक्त किसी न किसी की मदद की जरूरत तो थी। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने मुझे उठाया और कमरे में लेकर गया। साथ ही मेरे पैर पर ठंडा पानी डाला, जिससे मुझे काफी सुकून मिला। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि कोई भिखारी था। लेकिन उसे भिखारी कहना मुनासिब नहीं होगा। उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी ही थी। बस थोड़ा काला और गंदा मैला लग रहा था, और कोई मसला नहीं था।
سارے غریب لوگ بدصورت تو نہیں ہوتے، جس طرح سارے امیر لوگ خوبصورت نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے تو غریب ہوتے ہیں، لیکن انسان انہیں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر یہ سانپ ہوتا تو کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا۔ یہ آدمی بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، اس نے بھی مدد کی۔ میں نے اس سے اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو یہاں پر بھیک مانگنے آیا تھا، آپ کے چیخنے کی آواز سنی تو مدد کو چلا آیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کو برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میں شاید زیادہ ہی بول گئی تھی، لیکن اس نے میری مدد کی تھی۔ اگر وہ مجھے وقت پر اٹھانے نہیں آتا تو میں وہیں پڑی رہ جاتی، کیونکہ میرے پیر جلے تھے اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، بس میں غصے میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے شاپرس میں 2 روٹیاں اور تھوڑا سبزی ڈبے میں ڈال کر شاپرس میں ڈال دیا اور اسے پکڑا دیا۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دی اور کہا کہ آج تک کوئی بھی مجھ سے اتنی نرمی سے پیش نہیں آیا جب میں فقیر بنا ہوں۔ لوگوں کی ایسی ایسی باتیں اور حرکتیں دیکھی ہیں کہ انسانیت کے اوپر سے وشواس ہی اٹھ گیا۔ اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ وہ فقیر بنا ہے۔ وہ تو تھا ہی بھکاری، شاید کسی بھکاری کی ہی اولاد ہوگا، اس کا باپ بھی بھکاری ہی ہوگا، تبھی وہ یہی کام کرتا ہوگا۔ آپ کی بہت مہربانی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو میرا اتنا خیال کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں، آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں اسے مصیبت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کے پیر خوبصورت ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کا پیر جل گیا ہے۔ آج تک کسی نے بھی میرے پیر کی تعریف نہیں کی تھی۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر تھی تو کچھ لوگ میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن یوں کوئی کسی پیروں کی تعریف نہیں کرتا تھا، کیونکہ پیر ہمیشہ شریر کا ایسا حصہ ہوتے ہیں جو سب کے سندر نہیں ہوتے۔ اس نے باتوں باتوں میں میری تعریف کر دی۔ مجھے اس کی تعریف بہت اچھی لگی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا بھکاری بھیک مانگتا ہے جو کبھی کبھی ایک مرہم بھی بیچتا ہے۔ میں آپ کے لیے لاؤں گا کہ اگر اسے جلے ہوئے زخم پر لگا لیں تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کل تم اسی وقت آنا، کیونکہ اس وقت میری ماں گھر پر نہیں ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں برا بھلا کہیں گی اور مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا نام آنند ہے۔ میں نے بھی اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کسی بھی مصیبت کا کارن نہیں بنوں گا۔ باتیں کرنے سے وہ بالکل بھی بھکاری نہیں لگ رہا تھا، کتنے آرام سے اور نمرتا سے اور اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی خاندانی آدمی ہو، خاندانی نہیں تو کم سے کم پڑھا لکھا تو لگ ہی رہا تھا، لیکن یہ کہاں سے پڑھا لکھا تھا، بس لگتا ہے اس کے بولنے کا طریقہ ہی ایسا تھا۔ اگلے دن وہ اسی وقت پر آیا اور میرے لیے مرہم بھی لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ میں خود لگا دیتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے اس کے ساتھ اپناپن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرا کتنا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک بھکاری تھا، لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ کچھ لوگ اسے پیسے نہ دیتے ہوں گے۔ بھکاریوں کا تو انسانیت پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، ان کو لوگ کتوں کی طرح انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص میرے لیے دوبارہ آیا اور دوائی لے کر آیا، اور اپنے ہاتھوں سے میرے قدموں پر یہ دوائی لگا رہا تھا۔ شاید پہلی بار کسی نے میرا اس طرح سے خیال رکھا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری طرف اگر کوئی شخص انسانیت دکھا رہا ہے یا میرا خیال رکھ رہا ہے، وہ کون ہے۔ اگر میری کسی دوست کو یہ بات پتہ چل جاتی اور میں اسے بتاتی تو کہتی کہ ہاں، اور اس عمر میں تمہیں بہکا نہیں رہی ہوں، 28 سال کی ہونے والی ہو تو، لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو گئی، میں نے آج بھی اسے کھانا کھلایا تھا، بلکہ میں نے اسے اپنے حصے کا کھانا دے دیا تھا، لیکن اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اب وہ روز ہی میرے پاس آنے لگا، ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی اور ہم نے اسے دوستی کرنے دی تھی۔ کیا لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے؟ مجھے نہیں لگتا۔ تو اس کے دل میں ایسی کوئی بات تھی، اور نہ ہی میرے دل میں۔ اس نے میری مدد کی تھی، اسی طرح ہم روز ملنے لگے۔ وہ آتا تھا، میں اس کے لیے پہلے سے ہی کھانا نکال کر رکھ دیتی تھی اور اسے کھانا کھلاتی۔
اگر کبھی اپنے لیے کچھ اچھا بناتی تو اسے بھی دے دیتی، لیکن اگر میری ماں گھر پر نہیں ہوتی، کسی کے گھر گئی ہوتی، تو میں اسے گھر میں بلا لیا کرتی اور ہم خوب ساری باتیں کرتے اور کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے تھے۔ میں نے اسے اپنے پتا کے کچھ پرانے کپڑے بھی دیے۔ میں نے کہا کہ نئے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرے رہا کرو۔ اس نے کہا کہ اگر میں صاف ستھرا رہوں گا تو مجھے بھیک کون دے گا؟ میں نے کہا میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں لوگ گندا رہنے کے پیسے دیتے ہیں؟ اس بات پر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے اس کی زبان سے ایسی چیزوں کا ذکر نکل جاتا تھا جس سے میں حیران رہ جاتی۔ میں نے کہا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت جگہ گھومتا رہتا ہوں، کہیں کوئی بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں، اس لیے میری جانکاری بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کے پاس بہت زیادہ گیان تھا اور اسے بہت ساری جانکاری تھی۔ ہماری دوستی گہری ہو گئی اور یہ دوستی ایک دن محبت میں بدل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تم تو اچھی خاصی سمجھدار لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں اگلے سال 28 کی ہو جاؤں گی، لیکن جانے کیوں میری ماں میری شادی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پروش بے وفا ہوتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ماں نے کہہ دیا کہ تو شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے اور یہ نہ سمجھ کہ آج نہیں تو کل تیری ماں تیری شادی کروا دے گی۔ مجھے تیری شادی کروانی ہی نہیں ہے اور میری ماں کے پاس شادی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ دہیج کا ایک تنکا بھی ابھی تک نہیں بنا ہے، تو بنا دہیج کے شادی کیسے ہوگی؟ تم ہی سوچو، آج کل لوگ اتنے برے ہیں کہ بنا دہیج کے لڑکی نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دہیج سے مطلب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ایک شخص ایسا تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا لیکن تم تو بھکاری ہو، تم سے شادی کرنے کو میری ماں کبھی نہیں مانے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر محبت کرتی ہو مجھ سے تو شادی کر لو۔ محبت کا اظہار تو ہم لوگ کر رہے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جیسے یہ کہا ہو کہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے۔ بس اس نے کہا تھا کہ اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ تم بھی اچھے لگتے ہو، لیکن میں بھکاری سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اگر میری ماں مان جاتی تب بھی یہ کوئی اچھا فیصلہ ہوتا؟ ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ اس نے کہا کہ کیا سوچنے لگی ہو؟ میری بات مانو، میں تمہیں وشواس دلاتا ہوں کہ تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ تم پچھتاؤ گی نہیں؟ ظاہر ہے مجھے پچھتانا ہی پڑتا۔ وہ بھکاری تھا، سارا جیون مانگتا رہا، وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری خاموشی کو انکار سمجھ کر یہاں سے جا رہا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن رات کو اس کے بارے میں سوچتی رہی، اسے یاد کرتی رہی۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ تم میری شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کہ میں نے تیری شادی نہیں کرنی، تو آرام سے گھر میں ہی بیٹھ، اپنی نوکری پر دھیان دے۔ اتنی محنت کر کے خود کو ذلیل کر کے تجھے پڑھایا لکھایا، اس لیے نہیں کہ کوئی اور لے جائے، اور ویسے بھی مردوں کا کیا بھروسہ، یہ کسی پر بھی مہربان نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا تمہارے پتا بھی ایسے ہی تھے؟ کیا تم اپنے پتا اور بھائی کو ایسا ہی کہتی ہو کہ وہ بے وفا ہیں اور بالکل بھی اچھے نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن سب کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی قسمت ان کی ماں پر ہی نربھر ہوتی ہے۔ تمہاری ماں بھی بدقسمت تھی، تم بھی ایسی ہو، اسی لیے تم اس معاملے میں سوچنا بند کر دو اور تمہارا منہ بند کرو۔ تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں تمہاری شادی نہیں کرانی۔ اگر تمہیں شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دعا کرو کہ ماں مر جائے۔ میں نے ماں سے کہا کہ کیسی بات کرتی ہو، میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ جب بھی میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ مجھے ایسا ہی جواب دیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں تو میری شادی کرائے گی ہی نہیں۔ اگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کو کچھ ہو جائے تو پھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کے مرنے کے بعد شادی کر لوں۔ 2 دن تک آنند نہیں آیا تو میں بہت پریشان رہی، جانے کیوں مجھے اس کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا کم سے کم اپنی بات کا پکا تو تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ سوچنے لگی کیا کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا؟ کیا کبھی کوئی امیر انسان جو اچھی نوکری کرتا ہو اور اس کا بڑا گھر ہو، کیا وہ مجھے محبت کرے گا؟ بھلا اس بھکاری کے ذریعے ہی مجھے محبت ملنی ہو
مجھے تو محبت ہی چاہیے تھی نا۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت ملتی ہے، اور جب محبت مل جاتی ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری جتنی بھی سہیلیوں کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے بھی صرف دولت ہی دیکھی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی بہت زیادہ خوش نہیں تھی۔ کوئی کہتی تھی کہ مجھے وقت نہیں دیتا، کوئی کہتی تھی کہ میرا احساس نہیں کرتا، تو کوئی کہتی تھی کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کیا مجھے آنند جیسی محبت کرنے والا انسان دوبارہ مل سکتا تھا؟ یہاں پر کوئی آپشن تو نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد مجھے آنند دور سے نظر آیا۔ وہ میرے گھر نہیں آ رہا تھا، بلکہ سڑک پر کہیں اپنے ہی کام میں ویست تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر بھاگی اور جا کر اسے روکا۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آیا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں، میں بھکاری ہوں اور محبت کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہوں، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو چلو نکلو یہاں سے، معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے دور رہنا چاہیے، اور آپ ایک پڑھی لکھی مہیلا ہیں، آپ کا مجھ سے ویسے بھی کوئی رشتہ اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ تم تو غصہ ہی ہو گئے، کیا تم مجھے سوچنے کی مہلت بھی نہیں دے سکتے تھے؟ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، پر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میری مدد کرو گے، مجھے بہت خوش رکھو گے، ہمیشہ مجھ سے ہی محبت کرو گے، کبھی بدلو گے نہیں۔ اس نے کہا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا، میں ویسے ہی ہمیشہ محبت کروں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور میں نے اپنی ماں سے چھپ کر اس بھکاری کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ بھکاری میرا پتی تھا۔ وہ روز ہمارے گھر مانگنے کے لیے آتا۔ میں چپکے چپکے سے کھانا اور جو بھی چیز خود کے لیے رکھی تھی اسے دے دیتی، کبھی اسے کپڑے دیتی، کبھی کوئی اور چیز۔ میں اسے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں پیسے کماؤں گی، تم پیسے مجھ سے لے جایا کرو اور کوئی کاروبار شروع کرو، اپنا گھر بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن ایک دوسرے کے لیے ترستے بھی رہتے تھے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتے تھے، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ آخرکار وہ میرا پتی تھا۔ یوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا عجیب لگتا ہے۔ وہ بھی تب جب شادی ہو چکی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر دل میں جذبات بدل جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ بھی۔ اور ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران پریشان ہو گئی۔ ایک دن آنند گھر آیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے مجھے کچھ نکال کر دیا، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ 1000 روپے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے تم کہاں سے لائے؟ اور وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں پیسے دیا کروں گا۔ ابھی مجھ سے مت پوچھو کہ کہاں سے لایا، لیکن میں روز اسی طرح پیسے لایا کروں گا۔ تم ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا اور اپنا دہیج بنانا، کیونکہ وہ دہیج کل کو ہمارے ہی کام آئے گا۔ جو بھی چیز تم نے بنانی ہو تم بناؤ، فریج، ٹی وی، بیڈ، فرنیچر کا سامان، سب کچھ بنا کر پہلے سے ہی رکھ لو، اور اگر پیسے بچ جائیں تو انہیں اپنے پاس سرکشت رکھنا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، اس سے برا اور کیا کام ہوگا؟ چنتا مت کرو، کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ وہ میرے لیے روز ڈھیر سارے پیسے لایا کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ماں اسے دیکھ لیتی ہے اور کہا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے جو روز اسی گھر میں بھیک مانگنے آ جاتے ہو؟ تمہیں کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت امیر گھر ہے؟ ہمارے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے، جاؤ معاف کرو۔ ان دنوں میری موسی بھی ہمارے گھر پہ رہ رہی تھی اور ان لوگوں کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ آنند بھی وہاں سے چپ چاپ چلا گیا، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ میں ان لوگوں کو کیسے بتاتی کہ جسے وہ فقیر سمجھ رہے ہیں وہ میرا پتی ہے، اس گھر کا جوائی ہے۔ میرا پتی وہاں سے گیا تھا کہ میری موسی نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری موسی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، تم نے اس کے لیے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیکھا ابھی تک؟ لگتا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ ماں نے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ ذرا بتاؤ تو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ دونوں بہنیں ہنسی مذاق میں باتیں کر رہی تھی جب میری موسی نے کہہ دیا کہ اس کی شادی میرے بڑے دیور سے کروا دو۔ میری ماں کے ہاتھ سے سبزی والی ٹوکری گر گئی۔ ماں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے دیور کا رشتہ بھیجتے ہوئے، اور وہ بھی ایسا جس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیا ہو اور اب تک اس کے بچوں کا خرچہ دے رہا ہے؟ تو ماسی کہنے لگی تو کیا ہوا،
तुम्हारी बेटी में ऐसी क्या खास बात है? कोई खास शक्ल सूरत तो नहीं है, खाली बीए की डिग्री है, तो उससे क्या हो जाएगा? कितना कमाती है? महीने में 10 से 15 हजार। इतना अच्छा रिश्ता बता रही हूँ। और पहली पत्नी तो उसकी बदतमीज थी, इस कदर बदतमीज थी कि तलाक ना देता तो और क्या करता। लेकिन ये तो मेरे घर की बच्ची है, समझ लो कि एक घर से निकलेगी और दूसरे घर में चली जाएगी। ससुराल वाला तो कोई मसला ही नहीं है, वो भी तो उसका अपना घर है। मेरे पैर पहले से ही इस घर में जमे हुए हैं, और मेरी देवरानी बनेगी तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी माँ वैसे तो अचानक से बहुत हैरान हो गई थी और बहुत गुस्से में भी आ गई थी, लेकिन फिर मेरी मौसी ने ऐसी बात कह दी कि मेरी माँ भी सोच में पड़ गई। मेरी मौसी ने कहा, छोड़ो इस घर को, तुम किराए के घर में हो, 2 लोगों के लिए तुम किराया देती हो, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरा भी तो पति इस दुनिया में नहीं है, दोनों मिलकर बैठेंगे और बातें करेंगे। क्या मसला है इसमें? अपनी बेटी से भी दूर नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी। मेरे घर में छत पर एक कमरा खाली है, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं वहीं कर दूंगी। और दहेज की क्या जरूरत? इस घर में जो भी सामान है वो सारा सामान उठाकर ले चलो। मेरी मौसी तो जैसे कोई जादू करनी थी, उसने मेरी माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि मेरी माँ को भी अकेला नहीं रहना पड़े और उन्हें दहेज भी नहीं देना पड़े और शादी भी आराम से हो जाए। मेरी माँ सोच में पड़ गई थी और मुस्कुराई भी थी। मौसी समझ गई कि तीर निशाने पर लगा है और अब उनका निशाना कभी चूकेगा नहीं। वो अपने नाकारा और बद दिमाग देवर के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहती थी, और ये होने वाला था। लेकिन मैं लोगों को क्या बताती कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और शादी पर शादी नहीं हो सकती। मेरी मौसी घर से चली गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, पहले तो शादी के लिए शोर डालकर बैठी थी, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। अब जब इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, इसमें सब कुछ हमारी पसंद है, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, तो फिर तुम कह रही हो कि मैं शादी नहीं करनी। मैं कहती हूँ कि मैंने बिल्कुल शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगी शादी। आप मुझे जान से मारते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा और मेरे अल्फाज पर गौर करने लगी। कहने लगी कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी बोल दिया है, बस मुझे शादी करनी ही नहीं है। अपनी माँ से मैंने झूठ बोल दिया कि वो हकीकत में फकीर नहीं है, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन वो मेरे घर आए और आकर मेरा रिश्ता मांगे। लेकिन आनंद को आज 7वां दिन था कि वो मेरे घर आया ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मुझे धोखा देकर चला तो नहीं गया? लेकिन ये कैसा धोखा था कि उसने अपने पैसे मेरे हवाले कर दिए? नहीं, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता था। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, वो फंस गया होगा। मेरा दिल में बुरे ख्याल आते रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मैं घर में अकेली थी, मेरी माँ भी घर पर नहीं थी कि आनंद आ गया। मैंने उसे देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि 7 दिन से मेरी जान निकल गई थी, तुम पता नहीं कहाँ रह गए थे, क्या हो गया था तुम्हें? तो वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक मुसीबत में फंस गया था, तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। आनंद को देखते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया, क्योंकि मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो मेरी जरूरी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था और कहने लगा कि हाँ, मुझे भी तुम्हें दिखाना है कुछ। उसने थैले में हाथ डाला, वो जरूर वहां से पैसे निकाल रहा होगा, लेकिन मुझे आज पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे तो अपने पास ही रखो, लेकिन बहुत कुछ बुरा हो गया है और अब हमें ये सब बाकी सबको बताना होगा। लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर उसने एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, और मैंने उससे एक ही लफ्ज कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसने थैले में से एक तस्वीर निकाली थी और कहा था कि ये मेरे पिता की है, क्योंकि ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि मेरे अपने ही पिता की थी। इसका मतलब था कि वो मेरा भाई था और मैं उससे शादी कर बैठी थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था और इसका एक ही हल था कि मुझे तलाक दे दिया जाए। जब मैंने तलाक की बात की तो वो हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर मैंने चिल्लाकर कहा कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। आनंद ने ये तक कह दिया
کہ یہ نہیں، یہ میرے پتا ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میرے پتا ہیں اور میں اسی کی سنتان ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، دل کی دھڑکنیں کانوں تک سنائی دے رہی تھی، شریر کانپ رہا تھا۔ آنند کی حالت بھی ایسے ہی ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن نکلے۔ میں بری طرح رو رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنند نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے میرے پتا کے پاس لے گیا۔ جب میں نے اپنے پتا کو دیکھا تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے گلے لگنا چاہا، لیکن میرے پتا نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے ترنت لے جاؤ۔ آنند فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ فقیر بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ جاسوس تھا اور ایک بہت بڑے اچھے گھر میں رہتا تھا۔ میں اپنے باپ کو دیکھ کر بھاوک ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تم اور میری بیٹی، یہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ میری بیٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھے اور اپنی پتنی کو چھوڑ دیا تھا اور یہاں بڑے گھر میں رہتے ہیں، اور ہم ایک گندے سے گھر میں مشکل سے اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا کوئی احساس نہیں ہے؟ پھر میرے پتا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ میرے پتا نے کہا کہ تمہاری ماں میری منگیتر تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شادی سے پہلے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ وہ گربوتی ہے اور اس کی گود میں کسی اور کا بچہ ہے۔ اس نے کسی اور سے چکر چلا رکھا تھا اور مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اس سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے راستے چلی جائے، اور میں اپنے راستے چلا گیا۔ میں نے اس کی طرف کبھی بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم اس کی بیٹی ضرور ہو، لیکن میں تمہارا پتا نہیں ہوں۔ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ گیا اور یہاں شادی کر لی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام آنند ہے، یہ ایک جاسوس ہے، اس لیے یہاں فقیر بن کر اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے شادی کر لی ہے۔ اگر وہ لڑکی تم ہو تو میں تمہیں کبھی بھی بہو سویکار نہیں کروں گا، کیونکہ جیسی ماں ویسی بیٹی، تم بھی ویسی ہی کرو گی۔ میں تو اب بھی صدمے سے گزر رہی تھی کہ میرا پتی بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پتا نے کہا کہ جو لڑکی ایک فقیر سے شادی کر سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی؟ گھر لائے فقیر سے اس نے شادی کر لی تو کل کو کیا کرے گی؟ میرے پتی نے کہا کہ آپ اس معاملے کو دوسری طرف سے دیکھ رہے ہو اور میں دوسری طرف سے۔ اس لڑکی نے ایک فقیر سے شادی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت اور شہرت سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے محبت تھی مجھ سے۔ اگر آپ اسے بہو سویکار نہیں کریں گے تو میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ باپ بیٹے میں لڑائی شروع ہو گئی، جبکہ میں اپنے ہی دکھ میں بیٹھی تھی۔ واپس گھر آئی، مجھے آنند نے کہا تھا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا اور ہم تمہیں طریقے سے ودا کر کے لے کے جائیں گے۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میری پیٹھ کے پیچھے یہ سب کیا؟ میں نے اپنی ماں کو حقیقت بتائی کہ آپ نے بھی تو یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے سر جھکا لیا۔ تو ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کہ تیرا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ میرا اصلی باپ کون ہے؟ میری ماں نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تیری طرح کوئی غلط کام نہیں کیا، شادی کی ہے وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے میں نے محبت کی ہے۔ اب تجھے مجھے ودا کرنا ہی ہوگا۔ میری ماں چپ ہو گئی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور وہ میرے ساتھ اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی تھی جہاں ان کا پورو عاشق رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہاں پر آنند نے میری بہت بڑی مشکل دور کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ الگ رہیں گے کیونکہ میرے 2 بھائی اور بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی تانے سنتے گزرے، تمہاری ماں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ آنند نے مجھے اور میری ماں کو ایک الگ گھر میں رکھا اور ہم لوگ یہاں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ دنیا کی ہر سویدھا ہمارے پاس ہے، لیکن آنند آج بھی مجھ پر اس بات کے لیے رشک کرتا ہے کہ تم نے بنا کچھ دیکھے مجھ سے شادی کر لی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہی میرا گرو ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔